समझता हूँ वो ये कि नाखुदा मस्जिद की हैसियत पूरे सूबा के लिए मरकज़ी हैसियत है। तो ऐसे मस्जिद के इमाम को इल्मी, रूहानी और बुज़ुर्ग शख्सियत होना चाहिए, जिसके पास कुछ तजर्बात भी हों और जो जहादीदा भी हो। तो वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत कम उम्र के नौजवान को इमामत के लिए तय कर दिया गया है और उनके फेसबुक पोस्ट से भी ये ज़ाहिर होता है कि ये बहुत ही हल्के किस्म का आदमी है। और चंद्रशेखर की पार्टी को सपोर्ट करना और जो है MIM पार्टी को सपोर्ट करना और उसके बारे में पोस्ट शेयर करना फेसबुक पर पब्लिकली, ये इस तरह के लोगों के लिए वो जगह नहीं है, वो ओहदा नहीं है। और जो लोग बहुत हंगामा कर रहे थे मौलाना शफीक कासमी साहब के बारे में कि वो सियासी मौलाना है, तो ये भी तो सियासी मौलाना है भाई, ये भी तो किसी पार्टी को ही लेकर चल रहा है। तो ऐसे आदमी को इतनी बड़ी मस्जिद की इमामत के लिए तय कर देना, ये ट्रस्टीज़ की खुली हुई गलती है और ये नहीं होना चाहिए। लोगों को इसके बारे में ज़रूर नोटिस लेना चाहिए और मुसलमानों को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह। दूसरी बात ये है कि इमाम को तय करने के लिए शरीयत ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, वो फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद हैं। उस गाइडलाइन के हिसाब से एक सिलेक्शन कमेटी बनाया जाना चाहिए। उसमें यहाँ के शहर के बड़े उलमा जो मौजूद हैं इस शहर में, उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाती और फिर एक एडवर्टीज़मेंट शाये होना चाहिए जहाँ से लोग एप्लीकेशन देते या लोग प्रमोट करते, किसी के बारे में किसी को इंट्रोड्यूस करते, फिर उनका सिलेक्शन कमेटी जायज़ा लेती और जायज़ा लेने के बाद अगर वो उस मकाम पर बिठाए जाने के लायक समझ में आते तो उनका फैसला होता उनका। तो एक HR मैनेजर अगर डायरेक्टर को बहाल करेगा तो डायरेक्टर के पोजीशन के लायक लोगों को लाएगा ना, या अपने बराबर के लोगों को लेकर आ जाएगा। अपॉइंटमेंट करने का काम बेशक कंपनी में HR मैनेजर का ही है, लेकिन HR मैनेजर बहुत छोटा पोस्ट होता है डायरेक्टर के पोस्ट से। तो HR मैनेजर को एसोसिएट डायरेक्टर के ऊपर के लोगों को लाना पड़ता है डायरेक्टर के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर तो बड़ा तजर्बाकार हो, ज़्यादा बड़ी उम्र का हो और ज़्यादा लियाकत और सलाहियत का आदमी हो, और उसके ऊपर डायरेक्टर किसी नौजवान को लाके बिठा दिया हो जिसके पास कोई तजर्बा भी नहीं हो, कुछ इल्म भी नहीं हो, कुछ इरफान भी नहीं हो। ऐसा नहीं होता दुनिया में कहीं भी। इसलिए ये कि भाई ट्रस्टी ने तय कर दिया तो हम उसको मान लें, ऐसा नहीं होता है। तजर्बा उम्र के साथ इंसान को हासिल होता है, और वो जो पोजीशन है ना, वहाँ पर एक ज़रा सा भारी वेटफुल आदमी होना चाहिए जिसकी कुछ उम्र भी हो। इंसान की अकल उम्र के साथ पकती है। ये आदमी भले ही पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लिया होगा, लेकिन आपको मालूम है डॉक्टरी की पढ़ाई में जब आदमी 5 साल की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो डिग्री उसको उस वक्त तक नहीं मिलती है जब तक वो हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टरों के अंडर में रहकर प्रैक्टिस करके साल 1.5 साल वो कामयाबी नहीं हासिल करता है, उस वक्त तक उसको डिग्री नहीं दी जाती है। तो जब डॉक्टरी का ये हाल है तो यहाँ तो दीनी मामला है भाई, यहाँ तो उससे भी ज़्यादा तजर्बा उसको हासिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ उनको तजर्बा भी हासिल करना पड़ेगा। जब कलकत्ता की तारीखी मस्जिद नाखुदा मस्जिद के पेश इमाम का अपॉइंटमेंट हो चुका है कई सालों के बाद, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कई सालों के बाद ये अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन मुतवल्लियान और ट्रस्टी जो नाखुदा मस्जिद के हैं, उन लोगों ने कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया मालूम नहीं। और मैं जो समझता हूँ वो ये कि नाखुदा मस्जिद की हैसियत पूरे सूबा के लिए मरकज़ी हैसियत है। तो ऐसे मस्जिद के इमाम को इल्मी, रूहानी और बुज़ुर्ग शख्सियत होना चाहिए, जिसके पास कुछ तजर्बात भी हों और जो जहादीदा भी हो। तो वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत कम उम्र के नौजवान को इमामत के लिए तय कर दिया गया है और उनके फेसबुक पोस्ट से भी ये ज़ाहिर होता है कि ये बहुत ही हल्के किस्म का आदमी है। और चंद्रशेखर की पार्टी को सपोर्ट करना और जो है MIM पार्टी को सपोर्ट करना और उसके बारे में पोस्ट शेयर करना फेसबुक पर पब्लिकली, ये इस तरह के लोगों के लिए वो जगह नहीं है, वो ओहदा नहीं है। और जो लोग बहुत हंगामा कर रहे थे मौलाना शफीक कासमी साहब के बारे में कि वो सियासी मौलाना है, तो ये भी तो सियासी मौलाना है भाई, ये भी तो किसी पार्टी को ही लेकर चल रहा है। तो ऐसे आदमी को इतनी बड़ी मस्जिद की इमामत के लिए तय कर देना, ये ट्रस्टीज़ की खुली हुई गलती है और ये नहीं होना चाहिए। लोगों को इसके बारे में ज़रूर नोटिस लेना चाहिए और मुसलमानों को इसके बारे में सोचना चाहिए,
کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عید اور بقرعید کی چاند کا اعلان کرتے ہیں، وہ ان کے اعلان کو لوگ قبول کرتے ہیں، پورے صوبہ میں اس کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو ایسی جگہ پر کسی بھاری ویٹفل پرسنالٹی کا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ امام کو طے کرنے کے لیے شریعت نے کچھ گائیڈ لائنز دیے ہیں، وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. اس گائیڈ لائن کے حساب سے ایک سلیکشن کمیٹی بنایا جانا چاہیے. اس میں یہاں کے شہر کے بڑے علماء جو موجود ہیں اس شہر میں، ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جاتی، اور پھر ایک ایڈورٹیزمنٹ شائع ہونا چاہیے جہاں سے لوگ اپلیکیشن دیتے یا لوگ پروموٹ کرتے کسی کے بارے میں، کسی کو انٹروڈیوس کرتے، پھر ان کا سلیکشن کمیٹی جائزہ لیتی، اور جائزہ لینے کے بعد اگر وہ اس مقام پر بٹھائے جانے کے لائق سمجھ میں آتے تو ان کا فیصلہ ہوتا، ان کا سلیکشن ہوتا. یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا، اور کسی ایک نوجوان بچے کو لا کر کے امام بنا دیا گیا. اور ایک اور بات جو سمجھ میں آنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا ایک ایچ آر مینیجر ہوتا ہے. ایچ آر مینیجر کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے. اس کمپنی میں ڈی جی ایم ہوتا ہے، ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے، بہت سارے پوسٹ ہوتے ہیں. تو ایک ایچ آر مینیجر اگر ڈائریکٹر کو بحال کرے گا تو ڈائریکٹر کے پوزیشن کے لائق لوگوں کو لائے گا نا، یا اپنے برابر کے لوگوں کو لے کر آ جائے گا. اپوائنٹمنٹ کرنے کا کام بے شک کمپنی میں ایچ آر مینیجر کا ہی ہے، لیکن ایچ آر مینیجر بہت چھوٹا پوسٹ ہوتا ہے ڈائریکٹر کے پوسٹ سے. تو ایچ آر مینیجر کو ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے اوپر کے لوگوں کو لانا پڑتا ہے ڈائریکٹر کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی کمپنی میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر تو بڑا تجربہ کار ہو، زیادہ بڑی عمر کا ہو، اور زیادہ لیاقت اور صلاحیت کا آدمی ہو، اور اس کے اوپر ڈائریکٹر کسی نوجوان کو لا کے بٹھا دیا ہو جس کے پاس کوئی تجربہ بھی نہیں ہو، کچھ علم بھی نہیں ہو، کچھ عرفان بھی نہیں ہو. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی. اس لیے یہ کہ بھائی ٹرسٹی نے طے کر دیا تو ہم اس کو مان لیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی کمپنی پاگل کا بھی یہ نہیں، پاگلپن کا بھی یہ جو ہے ایک لیبل ہوتا ہے کہ ایک جو ہے کسی اونچے پوزیشن پر کسی چھوٹے بچے کو لا کر بٹھا دیا جائے، جبکہ اس کے نائب لوگ اس سے بڑی صلاحیت اور بڑی عمر کے اور بڑے تجربہ کے لوگ موجود ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مفتی بھی ہے، علامہ بھی ہے، اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کوئی تجربہ نہیں. دیکھیے، تجربہ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں لفظ. تجربہ عمر کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ جو پوزیشن ہے نا وہاں پر ایک ذرا سا بھاری ویٹفل آدمی ہونا چاہیے جس کی کچھ عمر بھی ہو. انسان کی عقل عمر کے ساتھ پکتی ہے. یہ آدمی بھلے ہی پڑھ کر بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لیا ہوگا، لیکن آپ کو معلوم ہے ڈاکٹری کی پڑھائی میں جب آدمی 5 سال کی پڑھائی پوری کر لیتا ہے تو ڈگری اس کو اس وقت تک نہیں ملتی ہے جب تک وہ ہاسپٹل میں بڑے ڈاکٹروں کے انڈر میں رہ کر پریکٹس کر کے 1.5 سال وہ کامیابی نہیں حاصل کرتا ہے، اس وقت تک اس کو ڈگری نہیں دی جاتی ہے. تو جب ڈاکٹری کا یہ حال ہے تو یہاں تو دینی معاملہ ہے بھائی، یہاں تو اس سے بھی زیادہ تجربہ اس کو حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو صرف ڈگری کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو تجربہ بھی حاصل کرنا پڑے گا، جب جا کر کے وہ اس لائق بنے گا. قاری شفیق صاحب کو کہیں نہ کہیں یہ نشانہ بنایا گیا کہ وہ پالیٹکس سے جڑے ہوئے ہیں اور مسجد میں وہ بیٹھ کر پالیٹکس کر رہے ہیں. ان کی ایک چھوی جو ہے پولیٹیکل لیڈر کی طرح بنائی گئی تھی، اور کہیں نہ کہیں جو پیش امام جو منتخب ہوئے ہیں ابھی ان کا بھی فیس بک پروفائل پر لوگ چرچا کر رہے ہیں. کئی پارٹیوں کی جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں اور تعریفوں کا پل باندھ رہے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ بس یہی کہیں گے کہ تار سے گرے تھے کھجور پہ اٹک گئے. آپ لوگ اگر شفیق صاحب کی مخالفت اس بنا پر کر رہے تھے کہ وہ سیاسی مولوی ہے تو بھائی یہ بھی سیاسی مولوی ہے. ہاں، ان کی آئیڈیالوجی دوسرے پارٹی کے ساتھ ہے، ان کی آئیڈیالوجی کسی اور پارٹی کے ساتھ تھی، تو یہ تو وہی بات ہو گئی. پھر اس بنیاد پر تو ان کی مخالفت بھی نہیں کی جا سکتی ہے. پھر تو یہی بہتر ہے اس سے جو کم سے کم 20 سالوں سے انتظامیہ کہاں تھی، اچانک انتظامیہ 20 سال کے بعد جاتی ہے، اور کیا ہے؟ ہاں، یہ دیکھیے، یہ بات تو صحیح ہے کہ 20 سال سے امام طے کیوں نہیں کیا آپ نے، یہ بھی ایک سوال ہے. اور یہ آپ میڈیا والوں کو جا کر ان کے ٹرسٹی لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ 20 سال تک کیوں نہیں کسی کو یہاں منصب پر بٹھا سکے. اور آپ نے آج بٹھایا بھی تو جیسے تیسے بٹھا دیا، کوئی پروسیس فالو نہیں ہوا. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کوئی پروسیس فالو ہوا ہے، اور اگر ہوا ہوتا تو شاید یہ نتیجہ نہیں ہوتا. تو یہ سوال تو ان کے لیے ہے اور ان سے ضرور پوچھا جانا چاہیے. ہمارا بھی سوال ہے. یہ ہو سکتا ہے، یہ تو مطلب میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی گیا اور کسی کے فاؤنڈیشن کے دباؤ میں ایسا ہوا ہے. یہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا ایک امام کو پالیٹکس سے جڑنا چاہیے یا پھر نہیں جڑنا چاہیے؟ دیکھیے، امامت کی جو جگہ ہے وہ بہت حساس اور سینسیٹیو پلیس ہے. سیاست تو اسلام کی اپج ہے، لیکن بحیثیت امام ہونے کے جو آدمی کسی ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے.
آپ کسی بھی ایک پارٹی کی طرفداری نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی پارٹی کی طرفداری وہاں کھڑے ہو کر کرتے ہیں تو یہ غیر جانبدارانہ کام ہوگا. امام کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کی حمایت یا کسی پارٹی کی مخالفت. وہ اچھی باتیں بتا سکتا ہے، صحیح باتیں، صحیح گائیڈ لائن دینا امام کا کام ہے، روشنی دکھانا امام کا کام ہے. لیکن یہ کسی پارٹی کی حمایت کر دینا اور کسی پارٹی کی مخالفت کر دینا یہ قطعی امام کے لیے زیبا نہیں، کیونکہ وہ پوزیشن اس کے لیے نہیں ہے. وہ ایک پبلک پوزیشن ہے، وہ پبلک پلیس ہے، وہاں پر آپ اپنی ذاتی رائے کو نہیں تھوپ سکتے. پچھلے کئی سالوں سے قاری شفیق صاحب کو لے کر کے کئی وواد ہوئے ہیں، مار پیٹ کا بھی معاملہ سامنے آیا، کچھ گالیوں کا بھی معاملہ سامنے آیا. یہ آروپ لگے، میں نے سنا نہیں لیکن سوشل میڈیا پر لوگ اس پر چرچا کر رہے تھے. اور حال فی الحال ایک اور ویڈیو وائرل ہوا سوشل میڈیا پر کہ کسی حقہ پارلر کا قاری شفیق صاحب وہ افتتاح کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو جس کو لے کر کے بہت سارے معاملات پیش آئے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے آپ کے؟ دیکھیے، قاری شفیق صاحب کے تعلق سے کیا باتیں ہوئی ہیں وہ میں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں، اور میں اس کے بارے میں بہت زیادہ چھان بین بھی نہیں کرتا. میرا سیدھی سی میری بات یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کو امام بنانا ہے، ناخدا مسجد کا امام بنانا ہے، تو اس آدمی کی اہلیت، صلاحیت اور اس کی عمر، یہ تمام چیزیں، اس کا وزن، یہ تمام چیزوں کا دھیان میں رکھنا ضروری ہے. اور ایک سلیکشن کمیٹی ہونا چاہیے، بننا چاہیے. یہ ٹرسٹی لوگ ہی طے کر دیں. 5-6 علماء کے اوپر جو اس شہر میں مشہور لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، ان پر مشتمل ایک سلیکشن کمیٹی بنائی جانی چاہیے. اور پھر جن لوگوں کو اگر ان کو ہی کسی کا نام پیش کرنا ہے تو ان کے سامنے ان کو پیش کریں. یہ حضرات مل کر کے طے کریں، یہ اس شرعی گائیڈ لائن کی روشنی میں طے کریں کہ یہ اس لائق ہے یا نہیں ہے. اور پھر اگر کسی کا نام طے ہو جاتا ہے تو بے شک ان کو امام بنایا جانا چاہیے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے مولانا صاحب کا پیش امام کا، وہ کسی پروسیس کے دوارا نہیں ہوا ہے، وداؤٹ پروسیس. I don't know what process they have adopted، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک نو عمر آدمی کو لا کر ناخدا مسجد کا امام بنایا جانا یہ قطعی قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا، ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی اگر امام جو ناخدا مسجد کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں پیش امام کے لیے، اگر آپ اپنا کوئی نام دینا چاہیں، کیونکہ آپ بھی ایک جنتا ہے، آپ کو بھی رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ بھی کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ شہر میں پرانے بہت سارے بڑے علماء موجود ہیں. آپ لوگ میڈیا والے لوگ ہیں، آپ کی نظر زیادہ گہری ہوتی ہے، نگاہ زیادہ تیز ہوتی ہے، تو آپ بہتر اس پر رہنمائی کر سکتے ہیں. میں کسی کا نام پیش نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آدمی ایسا ہو جو کچھ پکی عمر کا ہو، صلاحیت بھی ہو، کچھ بزرگی بھی ہو، کچھ روحانیت بھی ہو. یہ ساری چیزیں دکھتی ہے بھائی آدمی کو، آپ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ اس آدمی چہرے دیکھ کر اللہ کو یاد آ جائے تو کہتے کہ یہ اللہ والا آدمی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک آدمی بہت ایکٹیولی سوشل میڈیا پر انگیج ہے، اس سے لوگوں کو روحانی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. اور پھر یہ کہ چونکہ کچی عمر ہے نا، اس میں طرح طرح کے لوگ وہاں پہنچتے رہتے ہیں، بہت سارے پولیٹیکل آئیڈیولوجی کے لوگ وہاں اپروچ کرتے رہتے ہیں. تو پھر ایک پکی عمر کا آدمی بہت جچا تلا فیصلہ لے گا، اور ایک نوجوان بچے کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ کون سا فیصلہ لے لے، وہاں کس کے ساتھ کیا معاملہ طے کر دے، کہا نہیں جا سکتا. میرا کنسرن یہ ہے. پوچھیے. یہ مسلکی معاملات بھی بہت ہی سینسیٹیو چیز ہے، اس بات کا توازن برقرار رکھنا چاہیے. ٹرسٹیز کو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ اس جگہ میں، اس پوزیشن میں توازن برقرار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو امامت کے لیے لایا جائے جو بہت زیادہ متشدد نہیں، جس کے اندر تشدد نہیں، کسی ایک مسلک کے لیے وہ بہت زیادہ غلاظت نہیں بکتا، یعنی اپنے سے مخالف والے مسلک. تو بہت سے علماء الحمدللہ اس شہر میں، اس ملک میں ایسے ہیں جو بہت متوازن ہیں. وہ بالکل ہر ایک کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں، اور اس مسجد کا یہ مقام ہے، اس کی یہ حیثیت ہے کہ وہاں پہ بیلنس ہونا چاہیے. وہ کسی مسلک کی مسجد نہیں بن جائے، بالکل اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. وہ مسلکی مسجد نہیں ہونی چاہیے. اس شہر میں بہت سی مسلکی مسجد ہیں، بہت سی دیوبندی، اہل حدیث، وہابی اور بریلی سب کی مسجدیں ہیں، لیکن ناخدا مسجد کی حیثیت، مسلکی مسجد کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. بیلنس لوگوں کو وہاں ہونا چاہیے، اور بیلنس باتیں وہاں سے ہونی چاہیے. جس طرح سے مطلب کہ اچھا ٹھیک ہے. یہی سوال ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں یہ بات صحیح ہے کہ امپارشل ہونا چاہیے چیزیں، کوئی پارشلٹی نہیں ہونی چاہیے.
آپ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو میڈیا آتی ہے اور اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو میڈیا نہیں آتی ہے. تو یہ اوپن ہونا چاہیے, امپارشل ہونا چاہیے جو بھی پروسیس تھا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جو شرائط ہیں کسی امام کے لیے, وہ شرائط تو شریعت نے طے کی ہیں. تو اس طے کی ہوئی گائیڈ لائنس کے حساب سے ان شرائط پر جو اترتا ہو کھرا, اس کو امام بنایا جائے. اس کے ضروری ہے کہ, اور ظاہر ٹرسٹی کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ شرائط پر کسی کو ناپیں گے. شرائط پر ناپنے کے لیے ایگزامینرز کی ضرورت ہے. ٹرسٹی کی حیثیت ایگزامینرز کی نہیں ہے. تو اس میں علماء کی ٹیم, ایک سلیکشن کمیٹی ہونا چاہیے. آپ اس کو سلیکشن کمیٹی کو وقتی بنائیے, بس ایک کام کے لیے بنائیے, پھر اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی, وہ پرماننٹ نہیں رہے گا. لیکن جب سلیکشن کرنا ہے تو آپ کو سلیکشن کمیٹی ضرور بنانی پڑے گی, اور اس سلیکشن کمیٹی کے گائیڈنس میں رہ کر کے اور اس کے حساب سے فیصلے لینے چاہیے. یہ ٹرسٹی کے لیے ضروری ہے, تو کرنا پڑے گا اس کو.